तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम अहद कदीम में से आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो रूत के हमरा बाइबल की कुतब में इम्तियाजी हैसियत रखती है, और यही दो कुतब ऐसी हैं जो बाइबल में ख़वातीन के नाम पर हैं। आस्तर की किताब खुदा के अपने लोगों की फ़िक्र करने के हवाले से है। हालांकि वो कोई ईमानदारी की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे जो खुदा के लोगों के मुताबिक हो, तो भी खुदा की हिफाजत और फिक्र करने वाली निगाह उन पर थे। पिछली किस्त का इख्तिताम पहले बाब के वाकयात पर हुआ, जहां बादशाह और वश्ती मलका के दरमियान तकरार हुई, और उस तकरार ने एक मसले का रूप ले लिया और बात लोगों की राय तक आ पहुंची, जो 127 मुल्कों से आए थे, जो मिलकर मादी और फारस की सल्तनत बनाते थे। और फिर इस तकरार का ये नतीजा निकला कि बादशाह और वश्ती मलका के दरमियान अलहदगी हो गई। दूसरे बाब की 1-15 आयात शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई इफ्राहिम खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया भाई फयाज खुश आमदेद। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई इफ्राहिम, दूसरे बाब के वाकयात के हवाले से मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। इन बातों के बाद जब अख्वेरियस बादशाह का गजब ठंडा हुआ, तो उसने वश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कंवारियां ढूंढी जाएं, और बादशाह अपनी मलकियत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे, ताकि वो सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरे सौसन के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के सपुर्द करें, जो औरतों का मुहाफिज है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए। और जो कंवारी बादशाह को पसंद हो वो वश्ती की जगह मलका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। भाई इफ्राहिम, वो कौन सी बातें हैं जिनका तस्करा पहले बाब में किया गया कि इन बातों के बाद जब बादशाह का गजब ठंडा हुआ? दरअसल वहाँ एक से ज़्यादा बातें हुई और यूनान और ममलकियत के दरमियान सियासी सरगर्मी हुई। तारीख के मुताबिक उनमें बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस वाक़ये का बादशाह पर सबसे ज़्यादा असर हुआ वो था जो कुछ वश्ती ने उसके साथ किया था, क्योंकि उसने उसका एहतराम नहीं किया और उसके साथ इज्जत से पेश ना आई। यकीनन हर शख्स अपनी बीवी को याद करता है, लेकिन बादशाह भी एक बार फिर से अपनी बीवी को हासिल करना चाहता था। भाई फयाज, बादशाह को एक मशवरा दिया गया कि तमाम सूबों से जवान और कंवारियों को इकट्ठा करे। इसके बारे में बताइए। पहली बात, वो बादशाह के जवान थे जिन्होंने उसे ये मशवरा दिया, और हमने गौर किया कि पहले बाब में जिन्होंने बादशाह को मशवरा दिया वो दानिशमंद थे जिन्हें वक्तों का इम्तियाज था। सो उन्होंने उसे मशवरा दिया और उसे एक फैसले तक पहुंचा दिया जो अच्छा था, और बिलाखिर वो फैसला अच्छा ही निकला कि तमाम औरतें अपने शोहरों के ताबे हों। लेकिन दूसरे बाब में जो मशवरा दिया गया वो उनकी तरफ से ना था जिन्हें वक्तों का इम्तियाज था, बल्कि बादशाह के उन बेटों की तरफ से था जो सुलेमान के बेटे रहूबाम की याद दिलाते हैं, जिनसे जवानों ने मशवरा किया, जिन्होंने उसे कोई अच्छा मशवरा ना दिया। उन्होंने अपनी तरफ से मशवरा दिया और बादशाह बुरी सूरत हाल में था। उसे बीवी की जरूरत थी क्योंकि वो अंदर से खाली महसूस कर रहा था। वो जंग से शिकस्त खाकर वापस लौटा था और इसीलिए नौजवानों ने उसे अपने लिए दुल्हन लाने का मशवरा दिया। लेकिन वो ये काम कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ बातों का जिक्र है और मेरा मानना है कि वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते
ان باتوں کی پیروی کریں گے۔ پہلی بات انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ انتخاب کر، بادشاہ کے لیے جوان کنواری ڈھونڈی جائے، جوان اور خوبصورت عورت کی بادشاہ کو ضرورت ہے۔ پھر کیا؟ پہلی شرط خوبصورت پہلی ہونا۔ بات یہ کہ وہ خوبصورت ہو، دوسری بات یہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے منصبدار ان خوبصورت کنواریوں کو ہندوستان سے لے کر کوش تک تلاش کریں۔ سو اس نے اپنے واسطے جوان خوبصورت عورتوں کو ڈھونڈنے کے لیے نائب مقرر کیے۔ اور تیسری بات کہ جب جوان اور خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ لی جائیں تو انہیں ہیجا کے سپرد کریں تاکہ وہ ان کی طہارت کا انتظام کرے۔ اور پھر چوتھی بات، وہ کنواریاں ملکہ بنے۔ اور کیا ملکہ بننے کی بس یہی شرائط تھیں؟ ایک جوان خوبصورت کنواری ہو جسے وہ منصبدار لے کر آئے جنہیں آپ نے مقرر کیا، اور پھر وہ کنواریاں ہیجا کے حوالے کر دی جائیں جو حرم سارا کا سربراہ ہے۔ اور ہیجا ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ان کی طہارت کا انتظام کرے گا، بس ان کی تعلیم کے لیے کچھ نہ کرے گا۔ جس جوان عورت کو ملکہ بنانے کے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ اسے سمجھدار یا پھر حکمت والی، محتاط، فرما بردار یا پھر رحم دل ہونا چاہیے۔ کیا وشتی کم خوبصورت تھی؟ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس میں خوبصورتی کی کمی نہ تھی بلکہ حکمت اور شوہر کی فرما برداری کی کمی تھی۔ کیا یہ وہی غلطی دہرائے گا؟ یہ بہت سارے اسباق پانے کے بعد اسی غلطی کو دہرانے جیسی بات ہے۔ زندگی کا ہم سفر چننے میں پھر سے وہی غلطی۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بس ایک خوبصورت لڑکی چاہتا ہے، اور یہاں لوگ اس کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اور میں اس کے اور ابراہم کے بیچ موازنہ کرنا چاہوں گا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈ رہا تھا۔ ابراہم نے کوئی مشقت نہ کی، اس نے دعا کی اور ایک شخص کو بھیجا، نہ کہ بہت سے منصبداروں کو۔ اس کا نائب مرد دعا تھا اور وہ خدا کو جانتا تھا، اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کے پاس بہت سی جوان عورتوں کو نہ بھیج جن میں سے وہ انتخاب کرے، بلکہ وہ جو اسے اور اس کے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے تیار ہو، اور وہی خدا کی مقرر کردہ ہوگی۔ خوبصورت عورتیں تو بہت ہی پر مقرر کردہ ایک تھی۔ کبھی کبھار آپ بس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو میٹرو اسٹیشن یا کسی اور اسٹیشن پر رشتہ کروانے والی تنظیموں کے اشتہارات ملتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس پر ان کے فون نمبرز بھی ملتے ہیں۔ اور کچھ کلیسیوں کے اندر بھی آپ کو کچھ جوان لوگ ملتے ہیں جو خدا کے خادموں سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی غیر ملکی کا ان کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خدا کی مرضی کے مطابق شادی کی کیا شرائط ہیں؟ ایک شخص کو کیسے ایک مناسب ہم سفر مل سکتا ہے؟ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ اگر ہم پیدائش 24ویں باب پر جائیں گے تو ہمیں ہم سفر کو تلاش کرنے کے متعلق ایک مکمل منصوبہ ملے گا۔ خادم نے خداوند سے پوچھا اور پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ گیا اور دعا میں خدا سے درخواست کی کہ اس کے مقصد کو پورا کرے۔ یقیناً پرانے عہد نامہ میں نشان ہی تھا کہ وہ جوان عورت جو یہ ظاہر کرے کہ وہ خادمہ ہے اور فرما برداری کر کے پانی پلائے، وہی وہ ہے جسے تو نے اسحاق کے واسطے مقرر کیا ہے۔ سو میں تمام جوان مردوں کو یہی مشورہ دوں گا جو کوئی قدم اٹھائے کہ ایمانداری کے ساتھ سارے معاملے کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دے۔ جب کوئی شخص ایماندار ہوتا ہے اور اپنے فیصلے کو اپنے ہی ہاتھ میں نہیں رکھتا، خداوند اسے عزت بخشتا ہے اور اسے صحیح اور الہی فیصلے سے آگاہ کرتا ہے۔ سو منصبدار اور درمیانی فقط بیرونی معیار کو مد نظر رکھتے ہیں، جیسے کہ خوبصورتی، اور بیرونی حالت دل کے اندر کیا ہے وہ خدا جانتا ہے، اور یہی بات قائم رہنے والی ہے۔ میں ڈاکٹر فیض کی بات میں بھی کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بادشاہ نے فقط حسن اور خوبصورتی کو مخلوط خاطر رکھا۔ حکیم بادشاہ سلیمان نے امثال 31 باب میں ایک مشورہ دیا ہے جو کہ اس کی بیوی کے معاملے میں طویل تجربے کی بنیاد پر ہے۔ حسن، دھوکہ اور جمال بے اور جمال ثبات ہے، جی بالکل، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی پوچھئے۔ میرا سوال پہلی آیت سے ہے۔ جی لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جب اخویریس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ کیا اس کی تفسیر اس طور پر کرنا ٹھیک ہوگا کہ بادشاہ نے جو فیصلہ پہلے لیا تو اس پر پچھتایا؟
کیا ہم اسے بادشاہ کا پچھتاوا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ہی ملکہ کے خلاف فیصلہ سنایا؟ یقیناً جو ہوا اسے اس کا افسوس تھا، اور ضیافت کے 4 سال گزرنے کے بعد جب اس نے وشتی ملکہ کو نکالا تھا تو ان 4 سالوں کے بعد وہ یونان کے خلاف جنگ پر گیا اور اسے شکست ہوئی اور وہ لوٹا۔ سو وہ برے موڈ میں اور نا امید ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی نہ رہی اور جو اس نے کیا اس سے وہ پچھتا رہا تھا۔ سو اسے اس کی یاد ستا رہی تھی اور اسے ایک بیوی کی اشد ضرورت تھی۔ صحیح۔ لیکن ایک مختلف رویے جی۔ سے خدا نے ایسی بات صحیح۔ کی اجازت دی ہے تاکہ اپنی مرضی اور ارادے کو پورا کرے، تاکہ آستر وشتی کی جگہ کو لے لے۔ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر 2 سطریں لکھی ہیں جو ان واقعات کا بیان ہیں، ان واقعات کے لفظی بیان ہیں اور خدا کے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا حالات کو اپنی نیک مرضی پورا کرنے کے لیے موڑ دیتا ہے۔ بھائی افراہیم 5ویں آیت تا 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور کسر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمئی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکت نظر اسیر کے لیے لے گیا تھا۔ اسی نے اپنے چچا کی بیٹی حدسہ یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی، اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیے، آستر کی کتاب کے باقی واقعات کے سلسلے میں اس واقعے کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ یہ آیات اور جو واقعات ان سے پہلے ہوئے وہ اس منظر کی تیاری کے لیے تھے جس میں خدا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ آستر کو ملکہ کا تاج پہنایا تھا تاکہ خداوند اسے استعمال کرے، جیسا کہ ہم بعضاں دیکھتے ہیں کہ وہ پوری قوم کو سازش اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ سو خدا کا ہاتھ ان تمام واقعات کے اندر تھا۔ وہ کتاب میں بعضاں پیش آنے والے دیگر اہم واقعات کی تیاری کر رہا تھا۔ پہلی بار ان واقعات کے اندر آستر کے کردار ابھر کر سامنے آیا۔ یہاں پہلی بار آستر منظر عام پر آتی ہے۔ بھائی فیاض، یہ 127 ملکوں کے مابین ہونے والا سب سے بڑا مقابلہ حسن تھا جس میں بہت ساری خواتین کا انتخاب کیا گیا۔ گویا آستر اور دیگر 7 خواتین حتمی مقابلے کی امیدوار تھیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ حسن کا وہ معیار بتائیے جن کی طرف بائبل اشارہ کرتی ہے۔ کیا اس طرح کے مقابلے کا مطلب ہے کہ خدا اس کی اجازت آنے والے زمانوں میں بھی دیتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ یقیناً ایک احمقانہ انسانی ذریعہ ہے جو کچھ انسانی ذہن کے مطابق صحیح ہوگا، لیکن میں کہوں گا کہ آستر اس طور پر ملکہ نہیں بنی، وہ خدا کے منصوبے کے مطابق ملکہ بنی تاکہ اس کا مقصد پورا کرے۔ اس لیے 3 مرتبہ ایک لفظ کا ذکر ہوا جو بتاتا ہے کہ آستر ملکہ کیسے بنی۔ ایک لفظ ہے مہربانی، جس کا ذکر 9ویں آیت میں، 15ویں اور پھر 17ویں آیت میں ہوا، اور آستر نے ہیجا کی مہربانی کو حاصل کیا جو حرم سر کا سربراہ تھا، اور 15ویں آیت بتاتی ہے کہ آستر ان سب کی منظور نظر ہوئی جنہوں نے اسے دیکھا، اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے اس نے بادشاہ سے مہربانی حاصل کی۔ عبرانیوں میں لفظ مہربانی کا مطلب ہے خوبصورتی، اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور بھی ہوا، مطلب کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ زبور 90 میں لکھا ہے ہمارے خداوند کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ کرم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خداوند کی طرف سے ایمانداروں کو دی گئی خوبصورتی جو انہیں خوبصورت بناتی ہے۔ یہ الہی خوبصورتی ہے، ایسی خوبصورتی ہے کہ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو، سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ان میں سے کسی کی مانند ملبوس نہ تھا، جو خدا کے کام اور فضل کے وسیلے آتا ہے، اور جو کوئی آستر کو دیکھتا وہ اسے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی۔ اس کا صحرا کس کو جاتا ہے؟ خداوند ہے جس نے اسے دیکھنے والوں کی نظر میں خوبصورت بنایا۔ یہ خداوند کی مہربانی ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے اور کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہ تھا، سو اس نے اس پر مہربانی کی اور
اور اسے جسمانی برکات سے نوازا اور اسے بے حد حسین بنایا۔ اس نے اس پر جذباتی مہربانی کی کہ ایک خدا پرست شخص کو اس کے پاس بھیجا۔ وہ مردکی تھا جس نے اس کی پرورش کی اور روحانی طور پر بھی اس پر مہربانی کی اور اسے بہترین پرورش سے نوازا، یہاں تک کہ جب وہ حرم میں پہنچی تو اس نے وہاں وہی کیا جو مردکی نے اسے سمجھایا۔ یہ ساری مہربانی خدا کے الہی منصوبے میں شامل تھی۔ اس کا تعلق خوبصورتی کے تماشے، کپڑوں یا حسن یا جمال یا آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ہے کہ اس میں کچھ خوبی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خدا نے آستر کو عزت بخشی جس نے خدا کو عزت بخشی۔ یہاں خوبصورتی کا حوالہ اس طور پر نہیں دیا جا سکتا کہ بائبل اس کی اجازت دیتی ہے۔ یقیناً نہیں۔ آپ نے اس بات کا حوالہ دیا کہ ایسے مقابلے میں لوگ حسن و جمال پر غور کرتے ہیں جو کہ بیرونی شکل ہے جو وقت کے ساتھ آسانی سے بدل جاتی ہے، لیکن بائبل اس پر زور دیتی ہے جو ایک انسان کے اندر ہے، باطنی اور پوشیدہ انسانیت۔ آج جی سال میں ایک بار حسن کی نمائش کا اہتمام ساری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کی حقیقت ہے۔ یہاں اس کتاب میں 127 صوبوں کی جوان عورتوں کے درمیان مقابلہ کیا گیا، لیکن ان کی خوبصورتی کا معیار کیا تھا؟ وہ سب انسانی معیار تھے۔ پطرس رسول اپنے پہلے خط میں بہت ہی خوبصورت خطاب کرتا ہے، اور تمہارا سنگسار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ پھر وہ حقیقی خوبصورتی کی فطرت کو واضح کرتا ہے۔ حلیم اور مجاز کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ ایک عورت کی حقیقی خوبصورتی یہی یہاں ہے۔ تک کہ سلیمان امثال میں ایک شاندار عورت کی تمام خصوصیت کا جائزہ لینے کے بعد کہتا ہے حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خدا ان سے ڈرتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا خوبصورتی کو یہاں ایک عورت کی دینداری بتایا گیا ہے، اس کے خدا سے ڈرنے کو۔ بے تمیز تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ بھائی افراہیم، میں چاہوں گا کہ آپ مردکی کے حوالے سے ہمیں بتائیے، مردکی کون ہے جو منظر عام پر آیا؟ دراصل مرد کی ملکہ آستر کا بھائی ہے، ایک بنیامینی ہے، جسے خداوند نے اس مقام کو پانے کی تربیت دی تاکہ اس کے وسیلہ اپنے نیک مقصد کو پورا کرے۔ خدا نے مردکی کو عظیم طور پر استعمال کیا۔ وہ خدا کا بندہ تھا جو خداوند سے ڈرتا، اور ایک یہودی تھا جس نے یہودیت کے امتیازی اصولوں پر عبور حاصل کیا تھا، خاص کر زندہ خدا کے حقیقی علم کا۔ آپ اس کے قبیلے کا بتائیے، اور کیا وہ اسیر میں پیدا ہوا تھا یا اسیروں کے ساتھ لایا گیا تھا یا بنیامین کے قبیلے سے تھا؟ وہ بنیامین کے قبیلے کا بنیامین کے تھا۔ قبیلے سے؟ جی، بنیامین کے قبیلے سے۔ مرد کی اسیروں میں سے نہ تھا، وہ اسیروں میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اسیری میں پیدا جی، ہوا؟ وہ اسیری میں پیدا ہوا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی 10ویں آیت میں لکھا ہے، نہ آستر نے اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا، کیونکہ مردکی نے تاکید کی تھی کہ نہ بتائے۔ کیا مردکی کو یہ ڈر تھا کہ اگر آستر نے اپنی قوم اور خاندان ظاہر کیا تو اس کا انتخاب نہ ہوگا؟ مردکی نے آستر کو اپنی قوم اور خاندان کے متعلق بتانے سے باز کیوں رکھا، یہ بتائیے۔ اسے کہا گیا تھا کہ اپنی قوم اور اپنے خاندان کے متعلق نہ بتائے، لیکن اس نے اس سے یہ نہ کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو وہ جھوٹ بولے۔ اسے بنا پوچھے اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہ تھی تو اسے کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگر کوئی اس سے پوچھتا تو وہ حقیقت سے انکار کرتی تو وہ جھوٹ ہوتا جس سے خدا کو نفرت ہے، اور وہ اپنی پہچان سے انکار کرتی۔ اور خدا نے کہا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ یہاں پر انکار کا مطلب عام طور پر ٹھوکر لگانا نہیں، یا کوئی ایک ارادی ایسا اور گناہ مستقل جو ایک بار ہو گیا، بلکہ یہ ایک رویہ ہے۔ جی صحیح۔ ہم وہ سب نہیں بولتے جو ہم جانتے ہیں۔ یہ مردکی کی حکومت تھی جو سلطنت کی خفیہ تفصیلات سے واقف تھا۔ یہ ایک دانائی کا کام تھا کہ آستر نے اپنی قوم اور خاندان کے متعلق نہ بتایا، اور دوسری جانب بگدان اور ترش نے جو سازش کی، اگر وہ جانتے کہ آستر مردگی کے رشتہ دار ہے اور اس کا تعلق خدا کے لوگوں سے ہے، تو وہ بادشاہ کے خلاف سازش نہ کرتے۔
لیکن ایک عملی رخ سے میں اپنی پہچان کا یا اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ میں مسیح ہوں اور مسیح مجھ میں ہے۔ یقیناً لہٰذا یہ واضح طور پر اس صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ لکھا ہے آستر نے نہ تو اپنے خاندان نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا کہ مردکی نے اس کی تنقید کر دی تھی، اور آگے لکھا ہے کہ اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسے ہی مانتی تھی جیسے وہ اس کے گھر میں پرورش کر رہی تھی۔ اس نے اس اس کی نے اس کے ہدایات حکم کی کو تعمیل مانا۔ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اسے تاکید کی کہ ہر روز دعا میں وقت گزارے، اور اس نے فرمانبرداری کی، اور ہر روز کلام پڑھے، اس نے فرمانبرداری کی۔ لہٰذا اس نے اپنے لوگوں کے متعلق بھی نہیں بتایا، لیکن اس کا برتاؤ اور اس کے کام اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ صحیح گویا اس نے اس سے کہا کہ تیرے کام تیری پہچان کا اعلان کریں۔ صحیح۔ بھائی فیاض، میں چاہوں گا کہ آپ 7ویں آیت میں اس کے نام کے متعلق بتائیے۔ اس نے یعنی مردکی نے اپنے چچا کی بیٹی حدسیہ یعنی آستر کو پالا تھا۔ حدسیہ اور آستر کا نام، ان دو ناموں کی جڑیں کہاں ملتی حدسہ ہیں؟ ایک عبرانی نام ہے جس کا مطلب ہے تلسی کا پھول، مگر آستر فارسی نام ہے جس کا مطلب ہے ستارہ یا سیارہ۔ صحیح۔ تلسی اور ستارہ یہ آستر کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوا؟ وہ روشنی تھی اور اس نے نہایت شاندار اخلاقی اور روحانی خوبصورتی کو ظاہر کیا۔ پہلے وہ بادشاہ کے پاس جانے سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ اسے بلایا نہ گیا تھا، لیکن بعد ازاں اس نے خود پر غور کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ خدا کمزور کرداروں کے اندر سے ستاروں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ یقیناً۔ انہیں ستاروں کی مانند بناتا ہے۔ میں اسے ایک تاریک منظر میں روشنی کہنا پسند کروں گا۔ صحیح۔ جب روح القدس ایک ماہر فوٹوگرافر کی طرح تصویر لیتا ہے تو پس منظر کو تاریک کر دیتا ہے، لیکن اس شخص کا چہرہ روشن کرتا ہے جس کی وہ تصویر لیتا ہے۔ صحیح۔ سو پس منظر تاریک تھا، اور یہ بات صادق آتی ہے کہ تاریک رات میں 14ویں کے چاند کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اندھیرے میں ستارہ بن کر ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ایک اچھا اطلاق ہے ہم پالوس رسول کی تحریروں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ہم تاریکی میں جی رہے ہیں، اور ہمیں اس دنیا میں نور بن کر چمکنا ہے تاکہ ہم بے عیب اور بھولے ہو کر کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جیسے آستر ستارے کی مانند صحیح۔ چمکتی ہے جس کی مہک بہت بھلی ہوتی ہے۔ پھر پالوس رسول ہم سے کہتا ہے کہ ہم مسیح کی راحت انگیز خوشبو بن کر چاروں سو پھیلیں، نہ صرف نجات یافتہ لوگوں کے درمیان۔ صحیح۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہ بات پسند آئی کہ یقیناً آستر کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا جب الزام لگانے والے شیطان نے خدا کی بھلائی کو لے کر اس کے دل میں شک پیدا کیا، خاص کر کے اس نے اپنے والدین کو کھو دیا، لہٰذا خدا بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اسیری میں اپنے لوگوں سے دور ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح مردگی کے وسیلے اس پر مہربانی کی اور اسے اچھی تربیت سے نوازا۔ پھر اس نے ہیجا کی نظر میں مقبولیت حاصل کی جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچی۔ یہ خدا کا اختیار ہے۔ جی صحیح۔ جی آپ؟ جس بات پر میں نے پہلی بار غور کیا وہ یہ ہے کہ مجھے حکمت والا بننا ہے۔ جب میں پہلی بار کسی جگہ جاتی ہوں تو میں کھلے عام جو میں جانتی ہوں بتاتی نہ پھروں، جبکہ یہ مسیح کے کردار کی روشنی کو زمین پر پھیلانے کے متصادم نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جی آپ؟ ایک اور اہم نقطہ جس پر میں نے غور کیا کہ خدا نہ صرف ہمارے حالات پر اختیار رکھتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو ہمارے متعلق رائے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اس نے آستر کو ان سب لوگوں کی نظر میں مقبولیت عطا کی، جس کا مطلب ہے کہ خدا لوگوں کے جذبات پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی آپ کچھ کہیں گے؟ میں آستر کی فرمانبرداری سے متاثر ہوں کہ نہ ہی حالات، نہ ہی واقعات، نہ اختیارات اس کی فرمانبرداری کو بدل سکے۔ جب وہ ایک غریب لڑکی تھی، اس نے مردکی کی باتوں کی فرمانبرداری کی اور اس کی تربیت کا لحاظ رکھا۔ جب وہ خاتون اول بنی تب بھی اس میں کہیں تبدیلی نظر نہیں آئی، اس کی تربیت کلام کے مطابق ہوئی تھی۔ صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ عزیز ناظرین، یہ خدا ہے جو اپنے سارے اختیار اور فکر اور حکمت کے ساتھ ہے۔ خدا جو آپ کی زندگی کی ہر ایک بات میں شامل ہو سکتا ہے، وہ ان میں مداخلت کرتا اور ان پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ننھی اور یتیم بچی ہے جو کہ ہزاروں لوگوں کے بیچ انجان ہے اور اسیروں میں شامل ہے، تو کیا خدا اس کے مستقبل کا منصوبہ بندی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس نے مقابلے میں حصہ لیا اور تمام متعلقہ لوگوں کی منظور نظر ہوئی۔ یقیناً یہ اتفاق نہیں ہے اور کوئی انسانی کاوش بھی نہ تھی، بلکہ یہ سب خدا کا اختیار تھا۔ لہٰذا عزیزو، اگر آپ کا تعلق
خدا سے ہے تو بھلے ہی آپ باپ کے سائے یا ماں کی ممتا سے محروم ہیں، یا آپ کا کوئی گھرانہ نہیں ہے، یا پھر آپ اپنے گھر سے دور ہیں جیسے کہ آستر اسیری میں تھی، اگر آپ توجہ، پیار یا کسی بھی وجہ سے محروم ہیں تو خدا کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، کیونکہ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں، اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی انسانی سہارا نہیں ہے تو بھی خدا مہربان ہے۔ وہ ایک جوان عورت کو سائے سے نکال کر لاتا ہے اور اسے ایسے ستارے میں بدل دیتا ہے جو سب سے بڑی سلطنت کے تخت پر چمکتا ہے، اور اس نے ہر ایک کی نظر میں عزت اور مقبولیت پائی۔ خدا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتا ہے، صرف بھروسہ رکھنے کی بات ہے۔ لہٰذا مسیح پر بھروسے کا انتخاب کریں، مسیح میں امید رکھیں تو وہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اسے پکاریں، وہ آپ کی سنے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ المخاوف شلتها لما في حضنك شلتني، مش دي وعودك قلتها، صرخت ليك أنقذتني. كل المخاوف شلتها لما في حضنك شلتني، مش دي وعودك قلتها، صرخت ليك أنقذتني. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك لي حن، ازاي أمين زيك يخون. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك لي حن، ازاي أمين زيك يخون. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.